बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई कहानी के साथ और कुछ सियासी कुतखाने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि समाअत करेंगे और अपना कीमती फीडबैक भी देंगे। ये जो 92% मकबूलियत है, ये उसी तरह है जिस तरह के PTI ने 7% वोट लिए हैं। ये क्या कहानी है, ये आपको जो है सुनाऊंगा। इसके अलावा जो कुतखाना है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, उसमें इमरान खान के खिलाफ अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खड़ी हो गई है और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट भी खड़ी हो गई है, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हम किसी के हुकूमत के या एजेंसियों के टाउट नहीं हैं। बात उन्होंने भी ख़त्म कर दी है। तो अब एक ट्रिब्यूनल कह रहे हैं या कोई कमीशन कह रहे हैं, जिस तरह जो है वो मुजीबुर रहमान के खिलाफ बना या और लोगों के खिलाफ बना, इस किस्म का ये क्या चक्कर है, ये भी आपको बताना है। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कहा है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर चंद मुंतखब अशआर हैं यानी हस्ब हाल जो हमारी सूरत हाल चल रही है, तो वो आपके सामने पेश करने हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आप उन पे कमेंट्स भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपना आगाज़ ही अशआर से करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शायरी। पहले शहर को आग लगाएं नामालूम अफराद, पहले शहर को आग लगाएं नामालूम अफराद, और फिर अमन के नगमे गाएं नामालूम अफराद। लगता है इंसान नहीं है कोई छलावा है, लगता है इंसान नहीं है कोई छलावा है। सब देखें पर नजर ना आए नामालूम अफराद। हम सब ऐसे शहरे नापुरसां के बासी हैं। नापुरसां होता है जिसे कोई पूछने वाला ना हो, बासी रहने वाले। हम सब ऐसे शहरे नापुरसां के बासी हैं, जिसका नज़्मो नस्क चलाएं नामालूम अफराद। ये आपके सामने 2-3 अशआर थे, मैंने कहा आपको पसंद आएंगे और हस्ब हाल भी हैं, क्योंकि आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है, अहमद फरहाद जो शायर हैं, कश्मीर के मुसन्निफ हैं, जुमे का वादा था, अटॉर्नी जनरल ने जुमे का वादा किया था कि जुमे को उनको पेश कर दिया जाएगा। आज जुम्मा भी गुजर गया और अहमद फरहाद को पेश नहीं किया जा सका। हाँ, ये कहा गया कि उनकी सिम से उनकी लोकेशन जो है वो मालम जब्बा की आ रही है। अब वो अपने घर से मालम जब्बा में कैसे पहुंचे, कौन लेके गया, ये अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरा जो मोहसिन अख्तर कियानी ने ज़बरदस्त काम किया वो ये कि ये जितने भी गुमशुदा अफराद हैं, इनकी जो समाअत होगी ना, वो अब लाइव होगी, आप लाइव करेंगे। क्योंकि हुकूमत ने कुछ दिन पहले कहा था कि जब तक रिटन फैसला नहीं आ जाता, जज जो रिमार्क्स देते हैं, जज जो कपड़े उतारते हैं हुकूमत के और ताकतवर लोगों के, वो रिपोर्टर रिपोर्ट न किया करें। हालांकि हर चैनल्स के अपने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्ट करते हैं, उनकी रोजी रोटी है, लेकिन इस रियासत का काम जो है वो रोजी रोटी देना तो नहीं है, रोजी रोटी छीनना है। सेनेट में आप जो बकवास करें, जो फैसल वार्डा कहे या दूसरे कहें, उसकी खैर है, लेकिन रिपोर्टर जो है वो अपना काम न करें। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि इस केस की जो कवरेज होगी वो लाइव होगी, लिहाजा सारे खुद देख लें और उनकी रिमार्क्स की या रिपोर्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस हुक्म के बाद काफ़ी हलचल है इस्लामाबाद में कि ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक और बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए जो सेक्टर कमांडर है ना, वो SHO के बराबर है। हमारी अदालत में तो IG आता है, DIG आता है, SHO तो रोज़ाना आते हैं और अदालत में पेश होने को
اپنا جو ہے وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ چھوٹے ہو گئے ہیں. میں آخری بندہ ہوں گا جو وردی والے کی انسلٹ کروں گا. یہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے. اور ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ تو ایجنسیاں ایسا کریں نا کہ وہ تھانے بنا لیں. یعنی وہ تھانے اس لیے بنا لیں کہ جب کوئی بندہ غائب ہوگا تو وہ وہاں پہ جا کر بتائے گا کہ ہمارا بندہ غائب ہے. بہرحال آج پھر جسٹس محسن اختر کیانی وہ بار بار سسٹم سے ٹکراتے رہے ہیں اور سسٹم کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. بہرحال پھر اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جو ہے پروڈیوس کریں گے شاعر احمد فرہاد کو. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سیکٹر کمانڈر بھی جو ہے وہ اگلی پیشی پر پیش ہوں اور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں. یہ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے وہ حال تھا. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں جب آپ فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہوتے ہیں نا، جب آپ کی سیٹ کسی کے مرہون منت ہوتی ہے، جب آپ کی ٹک ٹاکیں اور آپ کی نام نہاد وزارت اعلیٰ انکلز کی مہربانی ہوتی ہے تو پھر آپ یہ کام کرتے ہیں. آج کابینہ کا اجلاس ہوا پنجاب کابینہ کا، اور اس میں 90% لوگ وہ دھکے سے وزیر ہیں کیونکہ فارم 47 والے ہیں. وزیر اعلیٰ خود فارم 47 والی ہے، مہر شرافت چہاری ہے. آج مہر شرافت نے چیلنج بھی کر دیا ہے اس کو، اور اس کی جو ڈیٹ پڑی ہے وہ 20 جون پڑی ہے کہ سارا ریکارڈ پیش کریں. تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں جو یہ کابینہ تھی 2 نمبر کابینہ، انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب عمران خان کے خلاف بغاوت اور سنگین جرم کے مقدمے بنائے جائیں گے. میں نے جس طرح انٹرو میں عرض کیا کہ ایک تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مایوس ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سے، پنجاب ہائی کورٹ سے مایوس ہو چکے ہیں، اور اس میں بھی سپریم کورٹ میں بھی ان کو لگ رہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ اقلیت میں بدل گئے ہیں یا اکثریت کھو رہے ہیں. وہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور ڈومیننٹ کر رہے ہیں. تو ان کو اب جو ہے وہ وہاں سے عدلیہ ان سے مینج نہیں ہو رہی، کیونکہ آج واضح طور پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد صاحب نے کہا ہے کہ ہم کسی کے ٹوٹ نہیں ہیں، ہم پاکستان کے ملازم ہیں، اور ہم شروع سے ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ پاکستان کی نوکری کریں. آپ کو پاکستان کے لوگ اپنے ٹیکسوں سے پیسے دیتے ہیں، آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں یا ڈیزل ڈالتے ہیں، آپ کے گھر کا اے سی چلاتے ہیں، آپ کو فری بجلی دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کسی پارٹی کو، کسی ایجنسی کو، کسی طاقتور کو ذہن میں لائے بغیر آپ انصاف کریں. آسمان گرتا ہے گر جائے، زمین پھٹتی ہے پھٹ جائے، آپ 2 + 2 4 کی طرح انصاف کریں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنی سپیس لے رہی ہے، عدلیہ لوگوں کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی، عدلیہ جو ہے وہ لوگوں کا برا بھلا کہنا برداشت نہیں کر پا رہی کہ جی ہم واقعی جو مرضی ہے. آج محسن اختر کیانی نے ایک اور زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا، سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا اشارہ تھا، کہ صرف احمد فرہاد کو ریکور نہیں کروانا بلکہ اب ہم نے قوم کو ریکور کرانا ہے. یعنی اگر کوئی سمجھ سکے تو قوم کو. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے پچھلے 3 سالوں سے کیا ہو رہا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو کہا تھا کہ جج اسی معاشرے کا حصہ ہیں، جج کی فیملی اسی معاشرے کا حصہ ہے. وہ باہر جاتے ہیں، وہ شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. تو کیا ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی یا ان کے کان سن نہیں سکتے؟ وہ نہیں دیکھ رہے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کس کے حکم پہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے بغیر کسی وجہ کے. تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ہم نے صرف احمد فرہاد کو ریکور نہیں کروانا بلکہ پوری قوم کو ہم نے ریکور کروانا ہے. قوم جس طرف نکل گئی ہے یا قوم کو جس راستے پر ڈال دیا گیا ہے جس کی کوئی منزل نہیں، تو ہم نے قوم کو ریکور کرانا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ پنجاب کابینہ نے منظوری دی ہے، اور اس میں جو انہوں نے چارجز لگائے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ریاستی ادارے کے سربراہ کے خلاف جو ہے وہ عمران خان نے جو ہے وہ بیان دیا ہے.
اور دوسرا انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے لندن پلان کو کہ لندن پلان 2 افراد کے درمیان تھا. اب میں نام نہیں لیتا, آپ کو پتہ ہے ایک یہ چارج ہے, اس کے علاوہ دوسرا چارج ہے جی کہ جو ہے وہ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے, 2-3 انہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں کہ جی بڑے انہوں نے زہریلے آرٹیکل لکھے ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو محسن نقوی ہے اس کا ٹی وی چینل ہے 24, جو 24 چینل نے پہلی خبر چلا دی تھی کہ عمران خان کے خلاف وہ سنگین غداری کے مقدمات درج ہوں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی طاقتور ترین شخص ہے تو وہ محسن نقوی ہے. یہ شہباز پالشیا, یہ تارڑ لوگ, یہ سیر افضل تارڑ سے ہارا ہوا خواجہ سے, یہ وہ چاکر ہیں, یہ نوکر ہیں. اور یہ گاڑی کے لیے گاڑی سرکاری, پیٹرول سرکاری, بجلی سرکاری, ڈیزل سرکاری, اس کے لیے یہ لوگوں کی گالیاں اور بد دعائیں کھاتے پھر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے گھر سے خرچہ تو کرنا نہیں ہے. ان کو جو گھٹی پڑی وہ سرکاری پڑی اور آج تک یہ لوگوں کے پیسوں پہ ان کا اتنا یعنی پیٹ جو ہے نا, ان کا جو ہاضمہ ہے وہ اب حلال برداشت ہی نہیں کر پاتا. یعنی ان کو پتہ ہے یہ ہارے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے ان کی حرام کی تنخواہیں ہیں, ان کو پتہ ہے ان کی مراد حرام کی ہیں, ساروں کو پتہ ہے. نواز شریف جو ہارا ہوا ہے سب کو پتہ ہے, لیکن ان کا پیٹ جو ہے وہ اب جس طرح میں شہر میں رہتا ہوں, میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ میں جب گاؤں جاتا ہوں نا تو ہمارے گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ دریا سندھ میرے گاؤں سے گزرتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو نلکے ہیں زمین والے, کیا بات ہے, برف ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ یقین کریں کہ میں یہاں کا پانی پیتا ہوں وہ سپلائی والا یا اس طرح. میں جب گاؤں جاتا ہوں نا تو میں یہاں سے جو پانی ہے نا کوشش کرتا ہوں ساتھ لے کے جاتا ہوں. وہ بہت خالص پانی ہے, وہ بہت زبردست پانی ہے, وہ بڑا طاقت والا پانی ہے. وہ میرا ہاضمہ برداشت نہیں کر پاتا اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, یعنی اسٹمک خراب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پانی صاف ستھرا ہے, وہ نلکوں والا اور دریا والا. یہ پانی پی پی کے ان کا یہی حال ہے. ان کا ٹیون ہو گیا ہے معدہ حرام پہ اور سرکاری مراد پہ, غریبوں کا مال لوٹنے پہ, غریبوں کا جی ایس ٹی کھانے پہ, غریبوں سے بل نکالنے پہ. آئی ایم ایف وہ جو طوائفوں کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے لاس ویگاس سے یا جو ہے نا وہ نیو یارک سے یا میامی سے, وہ طوائفوں کا جو ٹیکس لگتا ہے جرمنی, فرانس, وہ پراسٹیٹیوٹ, وہ طوائفیں, وہ جسم فروش عورتیں وہ ٹیکس دیتی ہیں. ٹیکس آئی ایم ایف میں جاتا ہے, آئی ایم ایف والے ان کو دیتے ہیں, پھر ان سے یہ اپنے للے تللے پورے کرتے ہیں. تو یہ سب کو پتہ ہے. لیکن اگر آپ انہیں حلال کھلا دیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک جو میرا دوست ہے نا عبداللہ, وہ کہتا ہے, میں نے کہا کہ فلاں جو ہے نا پیر صاحب ہیں ان کے چہرے پر بڑا نور ہے. تو مجھے عبداللہ نے کہا کہ اس پیر صاحب کو, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, 10 دن بھیجو نا ذرا سڑک پہ مزدوری کرنے یا دہاڑی پہ, پھر میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے پہ کتنا نور رہتا ہے. پھر میں نے سوچا بات تو عبداللہ کی ٹھیک ہے, یعنی ہر وقت بیٹھنا, اے سی چلا ہوا, مرید جو ہے نا وہ دبا رہے ہیں اور رنگ برنگے حلوے اور خوراکیں چل رہی ہیں, تو ظاہر ہے ان کے چہرے پہ نور تو ہونا ہے. ذرا کر نکلے نا اس موسم میں اور مزدوری کریں. تو یہ حرام خور یہ ٹیون ہے, ان کے معدے ٹیون ہیں, ان کی رگیں ٹیون ہیں, ان کی رگوں میں حرام ہے. یہ لہذا جو ہے نا اسی پہ وہ اگر یہ حلال ان کو آپ کھلا دیں کسی دن تو ان کو الٹیاں شروع ہو جائیں گی, یہ اس کو پچا ہی نہیں پائیں گے حلال کو. تو بہرحال وہ جو ہے اب سنگین مقدمات وہ قائم کیے جا رہے ہیں, عدالتیں مینج نہیں ہو رہی. اور اب عدالتیں مینج نہیں ہو رہی نا تو عمران خان کا سائفر بھی صفر ہو گیا ہے, عمران خان کا توشہ خانہ پہلے اڑا ہوا ہے, عمران خان کا عدت کا فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے. یعنی اب جو ہے وہ جس طرح عمران خان پہ کیسز بنے تھے نا, اگر یہ نئے کیسز نہیں بناتے تو 28, 29, 30, 31 یعنی میں مئی کی بات کر رہا ہوں, مئی کی, ان میں فیصلے ہیں. اور اگر ان کے فیصلے عمران خان کے حق میں آ جاتے ہیں تو پھر عمران خان کو اندر کس جواز سے رکھیں گے. یہ اب اس چکر میں ہیں کہ ان فیصلوں سے آنے سے پہلے کوئی ایسے سنگین مقدمات بنا دیے جائیں
اور عمران خان چونکہ آلریڈی جیل میں، گرفتاری بھی ڈال دی جائے، لہٰذا وہ اگر جو 28 29 30 کو فیصلے ہیں وہ حق میں بھی آ جائیں تو عمران خان کسی اور مقدمے میں وہ پہلے اندر ہوں۔ تو یہ نوکری پکی کرنے کا طریقہ، کیونکہ مریم بی بی نے کہہ دیا تھا، یہ میں ان کی بات مانتا ہوں، انہوں نے دھڑلے سے کہا تھا منیب فاروق کے پروگرام میں کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہاں صرف آپ کو سر جھکانا پڑتا ہے، آپ کو ذرا رگڑ کے بوٹ صاف کرنے پڑتے ہیں، آپ کو منہ جو ہے وہ بوٹ کے اندر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں بھی زبان مارنی ہے، حالانکہ اس بوٹ سے بہت بو آتی ہے لیکن اس کے اندر منہ مارنا پڑتا ہے، پہلے اندر سے پھر اوپر سے پھر نیچے زبان اس کے مارنی پڑتی ہے رگڑ کے، یہ راستہ مجھے آتا ہے۔ اور پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اے راستہ بڑا ٹیٹ ہے، ورنہ میں شرافت کو لی ہار گئی ہاں، میں تو امید سحر کے امید عذاب یا امید جہنم وہ جڑا لکھینے تھے وہ تو کوڑ آئی، میرے کو تو میں شرافت لاہور چو ہرا سٹا ہے، وہ راستہ ٹھیک ہے، وہ انکلاں والا راستہ ٹھیک ہے، وہ چٹون والا اور وہ بوٹ صاف کرنے والا اور وہ جڑے لنڈے نے انقلابی بنے سے کوئی 8-10 دن تک وہ انقلاب شنقلاب گیا نکل گیا، لہٰذا ایک کام ٹھیک ہے، یعنی بوٹ چٹون والا، بوٹ صاف کرنے والا اور جراباں سونگن والا، ہفتے بعد بندہ جراباں اتارے اور پھر اس کو سونگے، اے نہ کام نپ گدا ہے کہ اے بڑا زبردست کام ہے، اور اس کام تے انہوں کو شباز شریف لایا ہے، یعنی وہ خدا نخواستہ توارا کوئی دوست سگریٹ پینا ہے نا تو وہ پہلے تو آپ کو سگریٹ لے سی، اگر وہ چرس پینا ہے تو اس تو بعد وہ تو آپ کو چرس لا دے سی، اور اس طرح انہوں کو شباز شریف پالوش لایا ہے۔ شباز شریف آقا ہے کہ 17 سال تو میں اسٹیبلشمنٹ نہیں اکھا نہ تارا، جس نے ترجمہ ہے کہ 17 سال تو میں بوٹ صاف کر رہا ہوں اور شیشار کر رہا ہوں اور میرے کو بڑا فائدہ ملا ہے۔ جس دن میرے تے فرد جرم عائد ہونی آئی اس دن باجوی اور میرے کو وزیر اعظم بنا دیتا، میرے پتر کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا، تو کتنا مزہ ہے پالوش، ادھر رہو بڑے بھرا کو اگر تو بڑا چی گویرا بناتا ہے اور اس کو جڑا ہے نا جی آخا بتریجی کو کہ تو بڑی شیخ حسینہ واجد بنی آتی ہے، لے آؤ برش پکڑو لمبے ٹھیک ہے، بوٹ تھوڑے لمبے موٹے، مارو دن رات چمکاؤ، جبا مارو تے تھکاں سٹو پھر جبا مارو چمکاؤ تے اپنا موجوں کرو، وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ اس اپنا گدا، وہ وزیر اعلیٰ بنی بیٹھی ہے، وہ وزیر اعلیٰ بنی بیٹھی ہے نا، یہ کوئی وہ تو نہیں نا بھائی، یہ کوئی حسینی تو نہیں یا کربلائی تو نہیں، یہ تو اقتدار اینڈ اقتدار، بس وہ راستہ گیا جی انقلاب ہی وڑ گیا تے ووٹ کو عزت دو ہی وڑ گیا، تلال چودھری اور نہیں کہیں جاتے تے گانے شانے گئے ووٹ کو عزت دو والے، وہ راستہ مجھے آتا ہے اور وہ راستوں سے اپنا گدا۔ بہرحال شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار کہ جی ادارے کے سربراہ کے خلاف وہ جو ہے نا یہ ادارے پتہ نہیں، وہ ایک تھا یہ چابی والا کھلونا سردار طارق مسعود 2 نمبر جج کوڑے دان کا حصہ ہو گیا ہے، جو ہے نا وہ اس نے آئین کی کتاب پھینک کے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ انسانی حقوق ہمیں کدھر لے کر جائیں گے، کوئی انسانی حقوق کا معاملہ تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کا رائٹ ہینڈ تھا، اور جو ہے نا یہ ادارے پتہ نہیں ہمیں کدھر لے کے جائیں گے، ادارے کوئی پتہ نہیں، اداروں کے خلاف جی عمران خان نے گفتگو کی ہے، اور گفتگو وہ ایمان کی شرط کے خلاف ہے۔ اب عمران خان پہ سنگین مقدمات قائم ہوں گے، بغاوت کے اور آرٹیکل 6 کے، جو مرضی یہ کرو بھائی، جیڑے مقدمے بڑھاونے نے بڑھاؤ، پھانسی دیونی نے پھانسی دیو، لیکن اس دوارے ٹوٹل ملا کے سارے نظام تے لعنت پائیے، اور تو آپ کو سارے کو ایک پاسے جیڑا بے نظیر نہیں تصویریں سٹینا، ایک ویور نے میں نے کہا میرے پاس تصویریں پڑی ہیں، تو ایک ویور نے محترم ویور نے کہا کہ وہ تصویریں آپ جلا دیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بھائی کی یا اس بزرگ کی مجھے پتہ نہیں ہے، چونکہ عمر کا نہیں پتہ ہوتا، میں نے وہ تصویریں آج جلا دی ہیں، بڑے عرصے سے میرے پاس پڑی تھی، یعنی بے نظیر زندگی، وہ تصویریں ساری میں نے جلا دیا، میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے، میں نے ان ویور کی بات مان لیا اور مجھے پسند بھی آئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ سارے جو ماں کی تصویریں ننگی پھینکتے تھے، جس کی ماں کی پھینکتے تھے، وہ سارے شیر و شکر ہیں، ایک ماں کی اولاد بنے ہوئے ہیں بغض عمران میں،
ایک ماہ کی، چاہے وہ طاقتور ہیں، چاہے وہ گھٹ طاقتور ہیں، چاہے وہ درندے ہیں، چاہے وہ خون شام درندے ہیں، چاہے وہ پولیس والے ہیں، کیونکہ سارے 2 نمبر، سارے 2 نمبر۔ وہ بندہ عمران سے نہیں ڈرتا جو صاف ستھرا ہے کہ جی عمران آ جائے، میں کیوں ڈروں، عمران خان وزیر اعظم بن جائے، عمران خان جو ہے نا وہ جو مرضی بن جائے، میرا عمران خان نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کھایا ملک کا۔ یہ سارے حکتے سارے کہ جی نہیں، اگر وہ آ گیا تو پھر سارے ہر شے کھلے سی۔ تو بہرحال وہ عمران خان کے خلاف سنگین مقدمات جی، شاہ سے زیادہ، شاہ کے وفادار، اور ہے جمالو پالشاں جباں، یہ 92% مقبول ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو یحییٰ خان کو پاکستان ٹوٹ گیا، یحییٰ خان کی صدارت چلی گئی، اس دن میں نے آپ کو ایک آئی جی کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، پھر وہی کتاب ہے آئی جی صاحب کی، اس کا ایک اگلا واقعہ سردار محمد چودھری، میں نے آپ کو نام بتایا تھا، آئی جی صاحب مرحوم ہیں، ان کی کتاب سے ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ یحییٰ خان پھر بھی سمجھ پاکستان ٹوٹ گیا، یحییٰ خان کو برطرف کر دیا گیا، یحییٰ خان کو نظر بند کر دیا گیا، اور وہ کہہ رہے کیا تھا 92% مقبول ہوں، جڑے لوگ وٹے سٹے نہ وٹے مارے، اس تو بعد اس کو پتہ چلا۔ یہ قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ سردار محمد چودھری، اس دن میں نے ایوان صدر، کنجر خانہ، جی ایچ کیو، ڈنگر خانہ، پولیس لائن، لنگر خانہ، پیچھے پڑو گا وی لاگ، اگر نہیں دیکھا تو 3-4 دن پہلے کا وہ وی لاگ، اسی کا یہ دوسرا قصہ ہے۔ سردار محمد چودھری نے اپنی کتاب میں یحییٰ خان کے خلاف ہونے والے ٹرائل پر بھی روشنی ڈالی۔ چوئی صاحب کا کہنا تھا جنرل یحییٰ خان دنیا کے دیگر آمروں کی طرح اپنی پاپولیرٹی کے خبط پہ مبتلا تھا، پاگل پانوں، پاپولر ہاں جی میں، اس کا خیال تھا عوام اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں، ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں خناس ہے نا، بے انتہا پسند کرتے ہیں۔ وہ اقتدار سے فراغت کے بعد اس غلط فہمی کا شکار تھا، لوگ اس کی محبت میں سڑکوں پر آ جائیں گے اور موجودہ حکمران اسے ایک بار پھر تخت پر بٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بتائیں آپ آگے سنیں۔ اس کا خیال تھا اس کا دور پاکستان کی تاریخ کا سنہرا ترین دور تھا، اور تاریخ کبھی اس کے کارنامے نہیں بھلا پائے گی۔ جنرل رانی، قومی ترانہ، نور جہان، یہ سارے کارنامے۔ چوئی صاحب نے یحییٰ خان کی اس غلط فہمی کے بارے میں بڑا عبرتناک واقعہ بیان کیا، اب سننا ہے۔ یحییٰ خان کو کمیشن کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے لانے اور لے جانے کے لیے مجھے 2 کاریں اور 1 ہیلی کاپٹر دیا گیا تھا۔ ہم اسے صبح سویرے کھاریاں سے بذریعہ ہیلی کاپٹر پنڈی لاتے تھے اور شام کو واپس لے جاتے تھے۔ آخری دن اس نے ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے سے انکار کر دیا اور وہ بذریعہ سڑک جانے پر اصرار کرنے لگا۔ مجھے نہ تو ایسا کرنے کا اختیار تھا اور نہ ہی میں اس کے لیے تیار تھا، کیونکہ ایسا کرنے میں سیکیورٹی کا زبردست خطرہ تھا، لیکن وہ سالہ ریسٹ ہاؤس کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اس نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے ہیلی کاپٹر میں جبراً سوار کرانے سے گریز کیا اور اسے سمجھانے لگا کہ قابل اعتماد ٹرانسپورٹ، سیکیورٹی اور حفاظتی دستہ وغیرہ فوری دستیاب نہیں ہیں، لہٰذا ہیلی کاپٹر پر ہی چلے جائیں۔ مگر اس نے ایک نہ سنی اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ شور سن کر چیف جسٹس اور کمیشن کے دیگر ارکان باہر آ گئے۔ چیف جسٹس نے یحییٰ خان کے ساتھ طویل بحث کے بعد مجھے حکم دیا اسے سڑک کے راستے کھاریاں لے جاؤ۔ میں عدالت کا حکم بجا لانے پر مجبور تھا۔ میں اسے کار میں لے کر نکل کھڑا ہوا۔ یحییٰ خان راستے میں کہنے لگا مجھے راول پنڈی لے چلو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا میں نے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے۔ اس کا لہجہ قطعی تھا، یہ ناممکن ہے۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کیوں؟ اس نے بڑے تند لہجے میں سوال کیا۔ یحییٰ خان کا رد عمل ایسے شخص کا تھا جس نے زندگی میں کبھی انکار نہ سنا ہو، اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ لوگ میرے خلاف کیوں ہوں گے؟
اس نے پوچھا۔ مشرقی پاکستان میں شکست اور سکوت ڈھاکہ کے باعث وہ بہت ناراض ہیں۔ میں نے وضاحت سے بتایا، اس افسوسناک واقعے کے ذمہ دار سیاستدان تھے، میں نہیں۔ اب اس کے لہجے میں احتجاج آ گیا۔ عوام ایسی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، وہ عام طور پر بے خبر ہوتے ہیں۔ میں نے دوبارہ نرمی سے جواب دیا۔ کیا میں زیر حراست ہوں؟ وہ جارحانہ انداز میں بولا۔ نہیں، آپ میری حفاظتی تحویل میں ہیں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، میں راولپنڈی جانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ سر، میں آپ کو لوگوں کے غیظ و غضب سے بچانا چاہتا ہوں، میں نے قدرے سختی سے کہا میں چھوت ہوں، شودر ہوں، یحییٰ خان نے بڑے طیش کے عالم میں کہا۔ اس کے بعد اس نے پنجابی میں گالیاں بکنا شروع کر دیں اور بولا، کیا میں نے کسی کی گدھی کو چھیڑا ہے؟ چوئی صاحب تحریر کرتے ہیں، یہ خرافات سن کر مجھے بے حد غصہ آیا، تاہم میں نے ضبط سے کام لیا اور خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو پاکستان کا صدر اور پاک فوج کا کمانڈر ان چیف رہ چکا تھا۔ وہ ملک کی تباہی کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، لیکن اسے اس چیز کا قطعاً احساس نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ واضح فوجی شکست کے باوجود وہ سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ مجھے اس وقت اس کی حکومت کے وہ تمام منصوبے یاد آ گئے جن میں اس نے سیاستدان کو لمبا راستہ فراہم کرنے کا پروگرام بنایا تھا تاکہ وہ نئے آئین کی تیاری کی جان جوکھم مشق میں الجھ کر خود کو ہلاک کر لیں۔ بعد ازاں اس کام کو یکسر ناممکن بنانے کے لیے ایک شخص ایک ووٹ کا حربہ بھی استعمال کیا جو الیکشن کرائے تھے، اور اس نے 1 یونٹ بھی توڑ دیا تھا۔ مجھے یوسف چانڈیوں کے ساتھ اس کی وہ گفتگو بھی یاد آ گئی جس میں اس نے بھٹو کو مجیب کے خلاف صف آرا کرنے کا عندیہ دیا تھا، یعنی میں ان دونوں کو کبھی نہیں ملنے دوں گا، بھٹو اور مجیب کو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ یحییٰ خان مجھے سچ مچ شیطان لگنے لگا۔ میں انہی خیالات میں ابھی غرق تھا جب ہمارے سامنے سے گزرنے والی ٹرین کے شور نے مجھے چونکا دیا۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، اور پتہ چلا ہم سہالہ کے ریلوے پھاٹک پر رک گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس ویران جگہ میں بھی یحییٰ خان کو پہچان لیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ہماری کار پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ یحییٰ خان کی خوش قسمتی سے پھاٹک جلدی کھل گیا اور ہم نے بھگوڑوں کی طرح رفتار تیز کر دی۔ یحییٰ خان کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بری طرح کانپنے لگا، سمجھو جیسے اس کا دم نکل رہا ہو۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں خاصی دیر تک اس کی حالت سے محظوظ ہوتا رہا۔ اس موقع پر میں نے اسے کہا، سر راولپنڈی چلیں؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہمیں کھاریاں جانا چاہیے۔ تم ایک سرکاری ملازم ہو اور میں تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ پتھروں کے بعد وہ مجھ پر احسان جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس چیز نے میرے دل میں اس کے خلاف مزید نفرت پیدا کر دی، لہذا میں نے بدتمیزی سے جواب دیا، میں نہ صرف تمہیں راولپنڈی لے جاؤں گا بلکہ اپنی گاڑی راجہ بازار کے بیچ سے گزاروں گا، راجہ بازار کے بیچ سے۔ میری بات سن کر وہ اب تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نام نہاد نڈر سپاہی کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ شخص جو پوری دنیا بلکہ بڑی طاقتوں کے خلاف بھی انتہائی غلیظ گالیاں استعمال کرتا تھا، وہ صرف چند پتھروں سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ آخر میں میری منتیں کرنے لگا، مجھے کھاریاں لے چلو۔ ظاہر ہے میں اسے کسی صورت راولپنڈی نہیں لے جا سکتا تھا۔ ریسٹ ہاؤس پہنچنے پر اس نے خواہش ظاہر کی کہ اسے ایبٹ آباد منتقل کر دیا جائے۔ کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ برائے کرم کسی سے کہیں میں اس جگہ کو بالکل پسند نہیں کرتا، یہاں گیدڑوں کی بھرمار ہے جو رات کو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں۔
اس نے التجا والے لہجے میں کہا۔ میں نے جواب دیا، سر آپ کو بہت اچھے ساتھی میسر ہیں گیدڑ۔ وہ میرے ریمارکس پر چیں بچیں تو ہوا، بدمزہ تو ہوا، لیکن اس نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ جب میں راولپنڈی واپس پہنچا تو میں انتہائی غصے اور پریشانی کی حالت میں تھا۔ میں اس کا مکروہ چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا میں اس کی حفاظت کے لیے آئندہ اپنے کسی ماتحت کو بھیج دیا کروں گا۔ میں ایسا ہی کرتا رہا۔ جب اس سے بھی تنگ آ گیا تو میں نے آخر کار اس کی خواہش انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر تک پہنچا دی۔ میں نے چودھری سردار صاحب مرحوم کی کتاب سے یہ سارے واقعات پڑھے تو میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اور میں نے سوچا اگر آمروں کی زندگی سے عبرتناک انجام نکال دیا جائے تو دنیا میں ان سے زیادہ آئیڈیل حالات کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھتا۔ یحییٰ خان ایک شاندار حکمران تھا۔ اگر اس کی زندگی میں 1971 نہ آتا تو وہ اب تک شاید ملک پر حکمران ہوتا اور ملک دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہوتا اور ہمارے سیاستدان اس کے آگے پیچھے دم ہلا ہلا کر بھاگ رہے ہوتے۔ حسب حال آج کے مطابق یہ بہرحال کسی کو یاد نہیں رہتا، ہم گائے بگائے یاد کراتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے پیغام کہیں پہ پہنچانا ہو تو ہم خیال دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی روزیوں اور آپ کے دسترخوان کو تا حد نگاہ وسیع کر دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔